अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? मैं हूं अकमल लाचारी खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ है पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिकंदर खान। सिकंदर खान, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे लोग जैसे सहाफ़ी बहुत कम होते इस दुनिया में जो हम जैसे वर्कर्स का इंटरव्यू लेते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, ये तो आपकी मेहनत है, जैसे आपकी लगन है और आपके ने इतना अरसा गुजारा है आपने एक पार्टी के लिए, तो आपका तो ये बनता है। अच्छा सिकंदर खान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेडलाइन ख़त्म हो गई। आप और खान साहब, आप समझते हैं कि खान साहब अभी ये डेडलाइन को जो टाइम दिया था वो टाइम पीरियड पूरा हो गया और सुप्रीम कोर्ट का भी आज फैसला आया है जी, खान साहब ने जो है ना वो हदूद जो है ना क्रॉस की है और हमारे पास सबूत भी हैं, और खान साहब ने जो है ना अदालती जो है ना वो खिलाफ वर्जी की है। आप समझते हैं कि ये जो डेडलाइन जो टाइम खान साहब ने दिया है उसका ख़त्म हो जाना और फिर सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का स्टेटमेंट आना, क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा सा होशियार होने की खबर नहीं है? पहले तो डेडलाइन पे आता हूँ। हमने 6 दिन दिए थे जब हम इस्लामाबाद पहुंचे थे, तो हमने 6 दिन इन्हें कहा था कि 6 दिन बाद हमें कि इलेक्शन कराए, डेट दे और साफ और शफाफ इलेक्शन कराए। तो 6 दिन का टाइम तो कल खत्म हो जाएगी डेडलाइन। और बाकी अब आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर। अदालत के फैसलों का हम एहतराम करते हैं, शुरू से करते आए हैं और हम फैसला तस्लीम करते हैं। हमसे भी गलतियाँ हुई, लेकिन अदालत में इन्होंने कुछ अपने लोग बिठाए हुए, इन्होंने खुद वहाँ पर जहाँ पर हमारे वर्कर्स पहुंचे वहाँ पर इन्होंने खुद अदालत की धज्जियां उड़ाई है, क्योंकि अदालत ने इन्हें कहा था इम्पोर्टेंट हुकूमत को कि आपने रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालनी, कोई शेडिंग नहीं करनी। लेकिन मजाल है जो वजीर दाखिला मौजूदा है ना, इतना जालिम इंसान है, इसने औरतों पे बच्चों पे शेलिंग की, एक गरीब आदमी पर इतने शेल किए कि वो कांस के वहाँ पे खत्म, अल्लाह ने उससे रूह ले ली। तो ये लोग जब एक अदालत आपको हुक्म दे के पुरअमन एहतजाज का, हमारा तो एहतजाज पुरअमन था। हमने कोई शीशा तोड़ा था, कोई गंदा तोड़ा था, क्या तोड़ा था? हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, अपना हक ले रहे थे। ये हमारा हक है, आईनी राइट है हमारा कि अगर आपको माशरे में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आपका हक बनता है कि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें। लेकिन मजाले इन्होंने लाहौर में जो डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा के साथ किया, उनकी गाड़ी पर पथराव किए, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े। वो बेचारी कैंसर की आखिरी स्टेज से गुजर रही है, वो कैंसर की मरीज है, वो तो फिर भी कैंसर से सर्वाइव कर ले। इन्होंने हमारे वर्कर्स को किस कानून के तहत अरेस्ट किया मुझे नहीं पता। महमूद रशीद को किस कानून पर अरेस्ट किया, इजाज चौधरी को किस कानून के तहत अरेस्ट किया, ये शफकत महमूद साहब को किस कानून के तहत अरेस्ट किया, और बाकी लीडरशिप पर किस कानून के तहत इन्होंने पर्चे दर्ज किए? मुझे सवाल का जवाब दे, किस कानून के तहत? इसलिए क्योंकि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। हमाद अजहर पर इन्होंने इतने शिरकी की उसका सर फटा, यहाँ पे उसका हमाद अजहर का यहाँ पे सर फटा था उनका, लेकिन वो फिर भी ना डर बनता था, वो फिर भी डरा हुआ था और वो कहते हैं मैं हर हालत में इस्लामाबाद पहुंचूंगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मानते हैं, अदालत ने जो मार्क्स दिए हम मानेंगे, तस्लीम करते हैं इस फैसले को। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है इनके खिलाफ आया है, उसका फैसला खुशाइंद है, क्योंकि उन्होंने वकीलों को टेयर गैस की उन पे इमरान खान के बांजे जो कि हफीजुल्लाह नियाज़ी थे उन पर पर्चा दर्ज किया कि आपने आप क्यों स्मार्ट में शरीक हो रहे। तो कहता है ये हमारा हक है, हमारा आईनी हक है, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि इस तहरीक में मैं अपने साथ सबको लेकर चलूंगा, टीचर्स को लेकर चलूंगा, उलमा को लेकर चलूंगा, लॉयर्स को लेकर चलूंगा, सबको लेकर चलूंगा। उन्होंने सबको दावत दी है और अब इंशाल्लाह इस पर हमारी तैयारी मुकम्मल है। अब ये जो कुछ भी करें हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम इनके दम पे से डरने वाले नहीं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। सिकंदर खान, खबर टीवी ने ये भी देखा कि इस तरह की शेलिंग हुई है, जिस तरह फ़लस्तीन और इराक में जो जुल्म हो सितम हो रहा है, और पाकिस्तानियों में भी ऐसा ही लग रहा था जो इन्होंने लाहौर में शेलिंग की है, और वो शेलिंग की है जो कि दहशत गर्दों पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बेहोश करने के लिए। आप समझते हैं कि ये जमहूरियत में ऐसा होना अपने शहरियों पे ये बहुत बड़ा एक आप अलमिया कह सकते हैं। असल में ये लोग मॉडल टाउन 2 करना चाहते हैं। लाहौर का वाक़या अगर आपको याद हो 2017 में जब इन्होंने मॉडल टाउन पे हमला किया था, एक आमिर बॉक्सर की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में अभी भी मौजूद है। 2016 में उसने कहा था कि इन्होंने पुलिस में कुछ ऐसे लोग भर्ती किए हुए हैं जो कि मुजरिम हैं,
لاہور ہائی کورٹ کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے, عباس کوکٹ, جج عباس کوکٹ کی ریمارکس کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگ بھرتی ہیں جو مجرم ہیں, لیکن انہوں نے ایسی شلنگ کی جو پاکستان کی تاریخ کی اس کی مثال نہیں ملتی, کیونکہ بدترین ظلم ہوا, لیکن پھر بھی خواتین بچے ان کا جذبہ کم نہیں ہوا, وہ پھر بھی پہنچے. انہوں نے کہا کہ ہم ہر حالت میں پہنچیں گے اسلام آباد, چاہے جو کچھ بھی ہو ہم پہنچیں گے. اگر ہم وہاں پر بیٹھ جاتے تو وہاں پر خون خراب ہونا تھا, لوگوں کی پہلے سے نفرت کی, غصہ تھا لوگوں کا امپورٹنٹ حکومت پر. ایک تو فوج کے خلاف بھی لوگوں کو غصہ تھا, پولیس کے خلاف تو پہلے سے غصہ تھا, کیونکہ پولیس ان کی حکومت میں کبھی بھی غیر جانبدار نہیں رہی. اور اب یہ لوگ تیاری کر لیں, اب جو کچھ ہوگا ان کی ذمہ داری لوگ خود ہوں گے. اور اب رانا ثناء پر اگر انہوں نے مقدمہ درج نہ کی پولیس والوں نے, تو یہ لوگ پھر اپنی نوکری اپنی خیر منائے, جب 5 صاحب پھر آئیں گے انشاءاللہ 2 تہائی 1 سے, تو ان کی نوکریاں جائیں گی انشاءاللہ جنہوں نے شیلنگ کی ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو افسران ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کے خلاف وہ آپریشن جن لوگوں نے کیا ہے ان کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ ان کو کس نے یہ حق دیا ہے, کس نے ان کو آرڈرز دیے تھے. اصل میں انہوں نے خود پولیس والوں میں کچھ ایسے لوگ بھرتی کیے جو کہ قاتل ہیں. اور پولیس میں جب آپ پولیس کو ایک ریاست کے خلاف استعمال کریں گے اپنی طاقت کے نشے میں, تو یہی حال تو ہوگا, کیونکہ پولیس جب آپ کی ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوگی اور وہ انتقامی کاروائیاں کریں گی تو وہ کیسے پولیس ٹھیک ہوگی. یہاں کی پولیس کے پیچھے میں 2013 میں خان صاحب کو جب حکومت ملی تھی تو سارے پولیس والے شہید ہو چکے تھے, کچھ پولیس والے اپنی جانیں بچا رہے تھے. پھر 2015 میں انہوں نے پولیس ایکٹ پاس کیا, آئی جی ناصر درانی کو لے آئے, اللہ مرحوم انہیں جنت میں جگہ دے, وہ بخشے, ان کو لے کے آئے پنجاب سے. انہوں نے یہاں پہ پولیس ایکٹ پاس کرایا, وہاں کی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا. یہاں پہ یہاں کی پولیس کی یہ مثال ہے کہ وہ عوام کی حفاظت کرتی ہے. یہاں کی پولیس میں پنجاب پولیس میں یہ فرق ہے کہ پنجاب کی پولیس میں انہوں نے قاتل بھرتی کیے, یہاں کی پولیس کسی بھی بندے کو نہیں دے گی. اگر میں کوئی جرم کرتا ہوں یا میری طرح کوئی اور بندہ کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جیل لے کے جاتا ہے. وہ یہ نہیں دے کہ پی ٹی آئی کا یہ کہ نون لیگ کا ہے, وہ یہ نہیں دے, وہ ڈائریکٹ پکڑتے ہیں. کیونکہ انہوں نے خود 2014 میں ضیاء اللہ افریدی جیسے ہمارے ایم این اے کو, جو کہ پی ٹی آئی کے باقی ایم این اے تھے, ان کو گرفتار کیا تھا. کیونکہ عمران خان کا کوئی بھی رشتہ دار پولیس میں انہوں نے بھرتی نہیں کی, انہوں نے این ٹی ایس ٹیسٹ کے ذریعے پولیس کو پروفیشنل بنایا اور وہاں پہ نوکریاں دی لوگوں کو. یہ فرق ہے پنجاب کی پولیس میں اور کے پی کے کی پولیس میں. سکندر خان, آپ سمجھتے ہیں کہ جو کے پی کے منسٹر نے کہا, چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں بھی اپنی فورس لے کر آ رہا ہوں, آپ سمجھتے ہیں یہ قانون کے خلاف ورزی ہے اور یہ کھلم آپ ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ منسٹر صاحب سے خود پوچھ لیں گے, کیونکہ مجھے تو اس بارے میں نہیں, لیکن انہوں نے یہ جو بیان دیا وہ اصل میں ان کو ڈرانے کے لیے دیا ہوگا. مشکل ہے کہ وہ دے, کیونکہ ان کے ساتھ خود عمران خان نے آج خود سمیع ابراہیم صاحب کو انٹرویو میں کہا تھا کہ میرے ساتھ 3 وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول گارڈز تھے, ایک محمود خان کے اپنے ذاتی گارڈز تھے, ایک چیف منسٹر گلگت بلتستان کے تھے, ایک چیف منسٹر کشمیر کے تھے عبدالقیوم نیازی صاحب کے تھے, ان سب کے تھے. اگر وہاں پر ایک بھی گارڈ نے گولی چلائی ہوتی ان پولیس والوں پر تو خون خرابہ ہونا تھا. اس لیے میں ان کو آج انہوں نے کہا کہ میں نے محمود خان کو کہا کہ کسی کی صورت میں اپنی فوج کو لے کر مت آؤ, اپنی مسئلہ فوج پر نہ ہو, خون خرابہ میں نہیں چاہتا. صاف کہہ دیا ہے کہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا. پولیس کے خلاف تو عوام کو ویسے بھی اعتماد نہیں رہا, کیونکہ انہوں نے پولیس میں لوگ سمجھتے تھے کہ پولیس میں اچھے لوگ آئیں گے, لیکن انہوں نے قاتل لے کے آئے ہیں. جی سکندر خان, آج کل عمران خان صاحب پشاور میں جو ہے نا وہ انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, تو پشاور میں کیوں, بنی گالہ میں کیوں نہیں ہوتے؟ اصل میں جب خان صاحب کو پتہ چلا, جب ملتان میں انہوں نے آخری جلسہ کیا 20 مئی کو, تو ان کو اچانک ایک فون آتا ہے جلسے سے واپسی پر, تو ان کو اپنا ایک وزیر فون کر لیتا ہے یا ایک پی ٹی آئی کا لیڈر فون کرتا ہے ڈنڈا صاحب. وہ نے کہتا ہے کہ خان صاحب آپ واپس نہ آئے اسلام آباد. انہوں نے کہا کیوں نہ ہوں, میں تو آ رہا ہوں, ابھی راستے میں ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے, یہ پولیس والے ایسے جان بوجھ کے آپ کی سیکورٹی کے لیے آپ کو ہاؤس اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. 2014 میں مبشر لقمان نے عمران خان کو کہا تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کو لوگ ہاؤس اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو عمران خان 2013 اگست کی رات سے ایک رات پہلے لاہور پہنچے تھے اور انہوں نے لاہور میں رات گزاری تھی, لاہور میں ڈیرے اپنی جما لیے تھے تاکہ 2014 کا دھرنا کامیاب ہو. وہ کامیاب ہو گئے. پشاور میں وہ اس لیے کیونکہ ان کو نظر بند کیا جا سکتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان ہر وقت موجود ہوں, کیونکہ تحریک میں اگر وزن کم پڑ جائے گا, بوجھ کم, جذبہ کم پڑ جائے گا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں آج سے سارا دن پشاور میں ہوں.
تو انہوں نے آج پشاور میں اس لیے ڈیرے لگائے ہیں کیونکہ وہ یہ لوگ ان کی پرانی عادت ہے. انہوں نے 2 نومبر کی کال کو جب خان صاحب نے کال دی تھی ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی کوشش کی تھی, وہ ناکام ہو گئی تھی. 2016 کی میں بات کر رہا ہوں, آج سے 7 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. 7 سال پہلے ہی جب یہ واقعہ ہوا تھا, جب پاناما کا ہنگامہ آیا تھا, جب خان صاحب نے کہا تھا میں اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کروں گا, پورے اسلام آباد کو, تو یہی وجہ ہے یہ خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کرنا چاہتے ہیں, خان صاحب کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں, خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ مجھ سے لکھ لیں, یہاں سے میں کہہ رہا ہوں پشاور سے, مجھ سے لکھ لیں اگر خان صاحب کو انہوں نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی تو پورے ملک میں ایسی افراتفری پھیلے گی نا کہ اس افراتفری کے سیلاب کوئی نہیں روک پائے گا. اور جہاں تک بات ہے خان صاحب کی پشاور کے ڈیرے کی, تو خان صاحب پشاور میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ پشاور کے عوام کے درمیان موجود ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر جو میں نے مارچ میں لوگ دیکھے وہ پشاور کے لوگ تھے, 80% لوگ تھے. باقی جو 15% تھے اور 20% تھے, 85% پشاور کے تھے, اور 15% جو تھے وہ پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے 5% لوگ تھے, سندھ کے بھی لوگ تھے تھوڑے سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں پشاور کے لوگوں میں جنون ہے, زیادہ جنون ہے, کیونکہ پشاور کے لوگ باشعور ہیں زیادہ صوبوں کے مقابلے, کیونکہ پنجاب جاگنے میں ٹائم لگاتا ہے, بہت دیر سے جاگتا ہے, سندھ بھی اس طرح ہے, لیکن KPK کی عوام جو ہے وہ بہت جلدی جاگ جاتی ہے, بہت جلدی فیصلہ سناتی, کیونکہ وہ کرپٹ ٹولے کو برداشت نہیں کرتی, وہ ایک ایماندار لیڈر دیکھنا چاہتی, وہ خان صاحب کو دیکھنا چاہتی. اور خان صاحب نے آغاز بھی تحریک کا اپنے پشاور سے کیا تھا, کیونکہ 2016 میں جب پاناما کا ہنگامہ آیا تھا, مجھے یاد ہے 7 اگست کی کال تھی, خان صاحب نے کہا تھا میں پشاور سے اپنی تحریک احتساب کا آغاز کر رہا ہوں. تو اسی تحریک سے ان کی ٹانگیں اس وقت سے کام رہی تھی, اب بھی کام رہی ہے, کیونکہ ان کی حکومت فیل ہو گئی ہے, ناکام ہو گئی, پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے اور ایکسپوز ہو چکی ہے. یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. 1 سال میں انہوں نے پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھائی کہ عام آدمی اپنی جیب سے 1 پیسہ بھی نہیں دے سکتا. آج میں ٹیکسی میں آ رہا تھا, مجھے ٹیکسی والے نے کہا 180 کا پیٹرول ہو گیا ہے, 180 کا, 150 کا ہم لے سکتے تھے, 180 کا ہو گیا. یہ کس قانون کے تحت انہوں نے بڑھائی ہیں؟ IMF کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ IMF نے کہا تھا کہ اگر آپ خان صاحب کی سبسڈی ختم کر دیں تو ہم آپ کو $80 ارب قرضہ اور دیں گے. انہوں نے EVM مشینیں ختم کر دی, سمندر پار پاکستانی کو ووٹ کا حق چھین لیا, احساس پروگرام ختم کر دیا, جو کچھ اور پروگرام میرے خرچات تھے جو پچھلے انٹرویو میں پوری, وہ سب کچھ میرے سامنے نظر آ رہے ہیں مجھے, کہ میں نے جو کہا تھا اللہ کے کرم سے اللہ کے سچ ثابت ہو گئے ہیں وہ, کیونکہ یہ لوگ پاکستان کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتے. انہوں نے خود $7 ارب سوئمنگ پول پر لگا دی. کس قانون کے تحت لگائے ہیں جی؟ خراب تر ٹھیک کروانے کے $7 ارب انہوں نے لگائے قومی خزانے کے. قومی خزانے سے انہوں نے عمرے کیے, ایک جہاز بک کرے, انہوں نے 400 لوگوں کو لے کر عمرہ لے کر کرنے گئے تھے قومی خزانے سے, اپنے سیلری سے ایک بھی پیسہ لے کرنے گئے. اس پر مراد سعید صاحب جو کہ ہمارے PTI کے MNA ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خان صاحب کے ساتھ جب گئے تھے ہم اپنی تنخواہ سے گئے تھے, ہم نے قومی خزانے سے ایک بھی پیسہ ہم نے خرچ نہیں کیا, اور انہوں نے قومی خزانے کی دجیاں اڑا دی. آج شہباز شریف, چیری بلاسم صاحب ترکی گئے, ترکی پر انہیں کوئی لینے نہیں آیا, ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں لینے آیا, نہ طیب اردگان آیا, نہ اس کا کوئی اسٹاف آیا, صرف وہاں کی آرمی کری تھی, اور یہ یوں وہاں پہ یوں جا رہا تھا. اور وہاں پر ایک کلپ دکھا جائے, ایک طرف عمران خان کو دکھا جائے جہاں پر ترکی کے صدر اس کو ایک گاڑی میں بٹھا کے مسجد لے کے جا رہے ہیں, استنبول کی جماعت جو کہ سلطنت عثمانیہ کے وقت میں بنی تھی, وہاں لے کے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو ایک طرف اس کو دکھا رہے ہیں, تو ایک طرف ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے, ایک طرف صادق اور امین لیڈر ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے 2 نظریوں میں, 2 لیڈروں میں. اچھا سکندر خان, آپ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب میں کوالٹی تھی اب وہ شہباز شریف میں وہ کوالٹی نہیں ہے؟ اور آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طیب اردگان نے دیکھا کہ وہ پرچی سے ہی وہ پڑھ رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں یہ پرچی مسلط ہے؟ اصل میں شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو خان صاحب بنانا چاہتے ہیں. اصل میں یہ پہلے ہماری پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں کہ ہم نے, کل ان کے ایک وزیر نے بیان دیا, ہم نے اسماعیلی وزیر خزانہ نے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے روس سے ایگریمنٹ سائن کر لیا کہ ہمیں 30% پیٹرول سستا اور گندم سستا ملے. اصل میں انہوں نے جھوٹ بولا ہے, بالکل جھوٹ بولا ہے. وہ ہمارے سامنے ٹویٹ کر کے کہا پہلے ہم پر تنقید کرتے ہیں, ہمیں گالیاں دیتے, ہمیں برا بھلا کہتے, اور پھر ہماری پالیسیز کو کاپی کر کے اسی طرح کرتے ہیں. یہ اسی طرح جس طرح ابرالوک کا وہ جو گانا ہے نا پنجابن, اس کو کرن جوہر نے انڈیا میں کاپی کر کے ایک فلم میں لگا لیا. تو انہوں نے اس پر کیس کیا کہ آپ لوگ ہمارا گانا, ہمارا برانڈ کو کیوں کاپی کرتے ہو. تو یہی وجہ یہ, اب ہمارے جو پالیسیز ہیں, ہمارے جو ہم نے کیے تھے اپنی حکومت میں, خان صاحب نے جو کیے تھے وہ سب ان کو کاپی کر رہے ہیں. تو یہ لوگ چاہے جو کچھ بھی کر لیں, عوام ان کو مسترد کر چکی ہے, اور عوام کہتی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کرائے جائے.
اس کا فوری الیکشن کرائیں. یہ کچھ نہیں کر سکتے. جی آپ نے ان کی کارکردگی کی رپورٹ میں اپنے چینل کی اپنے نیب کے کیسز انہوں نے ختم کرائے. جسٹس جاوید اقبال کو انہوں نے جو خان صاحب نے ان کو عہدہ ایکسٹینڈ کیا تھا وہ عہدہ انہوں نے ختم کر دیا. نیب کا قانون انہوں نے ختم کر دیا. اب انہوں نے کوشش کی کہ انہوں نے ایف بی آر میں نیب میں اپنے لوگ بٹائے ہوئے, اپنے کیسز انہوں نے کمپلیٹلی ختم کر لیے. ایسے ختم کی جیسے بندے کے کپڑے میں اگر داغ لگ جائے تو وہ اگر کپڑے پانی واشنگ مشین میں ڈالے اور صاف کرے تو ٹائم لگتا ہے سکھانے میں, ٹائم کلین ہونے میں. اس کا انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ڈرائی کلین کیا ہوا ہے کہ ان کے اب سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. ان پر جو قتل کے الزام تھے سب کچھ ختم ہو گئے. لیکن لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے ان کے خلاف وہ میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے. اور جو مریم صاحبہ نے جو بیان دیا ہے کہ یہ جہاد ہے, یہ فساد پھیلا رہا ہے, میں اسے کہنا چاہتا ہوں تم ہوتی کون فساد کی بات کرنے والی. خود جلسوں میں پیار سے عمران خان کا نام بار بار میں نے سنا ہے, عمران خان عمران خان, اتنے پیار سے لے رہی. عمران خان نے صرف ایک بات کہا, اگر اتنا نام میرا تم اتنے پیار سے لیتی ہو تو سوچو تمہارا خاون ناراض نہ ہو جائے. وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ پیار سے خان صاحب کا نام لے رہی تھی اور اس لیے کہہ رہی تھی کہ وہ بشرا بی بی پر تنقید رہی تھی, ہم چپ بیٹھے تھے. لیکن جب خان صاحب نے کہا کہ تم اپنے خاون کو ناراض نہ کرو اگر میرا نام اتنے پیار سے لے رہی ہو, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا اگر یہ بات کرے ٹھیک, خان صاحب کرے تو غلط. یہ کیا تضاد ہے؟ خواتین کے معاملے میں یہ پورا باتیں کہتی ہے خان صاحب کی اہلیہ جو تھی وہ نعوذ باللہ جادوگرنی ہے, یہ ہے وہ ہے. خان صاحب کی بیٹی جو بشرا بی بی کی بیٹی ان کو سدیب کے ان کو قومی خزانے سے پیسے لے کر دیے, یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے, فساد ہے اور پروپیگنڈا ہے. سکندر خان, دالیں, آٹا, گھی یہ سب 100% اضافہ ہو چکا ہے. دال جو پہلے تھی وہ 160 روپے تھی اور اب وہ 300 روپے کلو ہو چکی ہے. خان صاحب کے دور میں تو 2 روپے بھی بڑھتے تھے. تو یہ زکوٰۃ لفافہ صحافی اور ہمارے جو اپوزیشن تھی اب وہ حکومت میں, وہ تو سر پہ آسمان پہ سر پہ اٹھا لیتی تھی. آپ سمجھتے جو اس مرتبہ 100% اضافہ کیا ہوا ہے اور اب زکوٰۃ لفافہ صحافی اور موجودہ حکومت آپ سمجھتے کہ عوام کے سامنے ان کا آئینہ سامنے آ چکا ہے؟ اصل میں اس امپورٹنٹ حکومت کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے. عوام ان کو تسلیم نہیں کر رہی. عوام نے کہا ہم ان چیزوں کو مسترد کرتے ہیں. اور جو میں کل ایک کریم کے کیا کہتے ہیں موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا ایک بندے کے ساتھ, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھیں 150 کا جب پیٹرول تھا نا ہم بڑی شوق سے بڑھواتے تھے. سب چیزیں تھوڑی تھوڑی قیمتیں بڑی تھی لیکن سستی تھی ہمارے لیے. لیکن انہوں نے جب آتے ہی بڑھاتی ہیں تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہاں گیا وہ مکاؤ مارچ, مہنگائی مکاؤ مارچ کہاں گیا؟ بڑے دعوے کرتے تھے کہ فلانی چیز مہنگی ہو گئی, یہ ہو گئی, یہ ہو گئی, بجلی کے بل اتنے مہنگے. ابھی جنہوں نے بجلی کے بل 20% بڑھا دیے ہیں. خان صاحب نے تو 15% کم کیے تھے, 5% پہ وہ لائے تھے. کہتے ہیں ہم نے بجلی کی فیصد 5 روپے کم کیے, ڈیزل کی قیمت ہم نے 15 روپے کم کیے, پیٹرول ہم نے 110 روپے صرف زیادہ کیے, 10 روپے سے خالی. اگر آج خان صاحب بولتے ہیں نا تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں نا کہ پیٹرول 150 سے 120 پہ آج ہوتا ہے اور بجلی کا بل جو ہوتا ہے وہ 4 روپے ایک یونٹ ہوتا ہے, 4 یا 3 روپے ایک یونٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے قیمتیں ابھی سے بڑھا دی ہیں. اب عوام جانے اور یہ جانے, عوام تو ان کو اتنا برا بلا کہہ رہی ہے کہ عوام جو خان صاحب کو برا بلا کہتی تھی کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کہہ دیے, آج وہی عوام خان صاحب کے چٹان کی طرح مضبوط کریں, 2 ہاتھوں پہ ایسا کریں مضبوط. اور عوام یہ ڈیمانڈ کری ہے کہ فوری الیکشن کرایا جائے, فوری الیکشن. صرف اس کا ایک ہی حل ہے, فوری الیکشن. اگر یہ نہیں کراتے تو خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے, کل ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی اور کل پتہ چلے گا کہ کل اگلا لائن عمل کیا ہوگا. یا اسمبلی میں تو ہم لوگ خان صاحب نے کہا ہم نہیں جا رہے, ہم نے استعفے الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیے, اسمبلی میں جمع کرا دیے, ہم نہیں جا رہے, ہم کسی صورت پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے. اور میں اس امپورٹنٹ حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے سارے امپورٹنٹ حکومت کے نمبر کے جو لوگ رابطے کریں ہم سے, ان سب کے نمبر میں نے بلاک کر دیے. اور اب تب بات ہوگی جب یہ الیکشن کی کال اناؤنس کریں گے, صاف و شفاف الیکشن کریں گے اور الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں گے. بس یہ 3 ڈیمانڈ ہے میں نے, اور میں کچھ نہیں چاہتا. اور یہی عوام کی بھی ڈیمانڈ ہے کیونکہ ہم اس امپورٹنٹ حکومت کو برداشت نہیں کریں گے. مزید مفتی اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ ناراض نہیں ہوا تو ہم پابندیاں نہیں لگاتے تو ہم روس سے تیل خریدیں گے. یہ اصل غلامی, آپ سمجھتے ہیں یہ اصل غلامی کی نشانی ہے؟
اصل میں مفتاح اسماعیل صاحب نے خود امریکہ میں جو انٹرویو دیا تھا، جو سارے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عامر بن معروف جو آئے تھے نا، جو پچھلے انٹرویو میں آپ کو پتا کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ سچائی کا ساتھ دو، بدی کو چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ آیت تو قرآن میں ہے ہی نہیں. اور جب وہ کراچی کے ایئرپورٹ میں جب لینڈ ہوئے تو ان کے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوا، ان کو لوگوں نے کتنا اچھا ویلکم کیا انہوں نے. تو وہ الٹا خود عمران خان کے بیانات کو کاپی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کل ان کو ایک ٹویٹر پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے روس سے ایگریمنٹ سائن کر لیا خفیہ طور پہ کہ ہم پیٹرول سستا چاہتے ہیں، گھی سستا لینا چاہتے ہیں آپ سے. اصل میں جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بالکل سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. عوام سے انہوں نے جھوٹ بولے. اب یہ جب اپنے حلقے میں جائے گا اس کو جوتے پڑیں گے اس بیانات پہ، کیونکہ انہوں نے شوکت علی نے کہا ہم نے تو گروتھ ریٹ 5% رکھی تھی، 5 یا 6% ہماری بڑھنی تھی، اگلے سال 6% تک پہنچنی تھی، ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے تھے، ریکارڈی ٹیکس کلیکشن تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. لیکن ایک سازش کے تحت انہوں نے خان صاحب کو گرایا ہے. اور روس کے صدر پوٹن نے اب بھی ٹویٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ جب خان صاحب پھر آئیں گے 2 سے تو میں 50% پیٹرول سستا اور گندم سستا دوں گا. 50% سوچ لیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیونکہ پوٹن ابھی بھی خان صاحب کی حامی ہے، ابھی بھی وہ خان صاحب کو وزیر اعظم مانتے ہیں. جی آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی قوتیں جو خان صاحب کو کیا وزیر اعظم نیکسٹ دیکھنا چاہیں گی جو اس وقت ان کے اصل خلاف میں ہیں؟ ان سے برداشت نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ خان صاحب پھر آئیں گے اور ہم لے کے آئیں گے. یہ ہم لے کے اب ہم فیصلہ کریں گے، ہمیں کسی کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، ہمیں کسی سازش یا بیرونی الغار کی ضرورت نہیں ہے. اس شاعر نے کیا خوب ہے کہ نہ شیر کی دہار سے، نہ بیرونی الہار سے، نہ کسی لاٹین سے، نہ کسی تیر سے عمران کرتا ہے صرف اپنے پروردگار سے. مطلب عمران خان کسی سازش سے نہیں ڈرتا. چیف ایگزیکٹو وہ ہے. اس خط میں صاف صاف لکھا تھا کہ اگر آپ نے عمران خان کو بطور پرائم منسٹر نہ ہٹایا تو پاکستان کو ہم تنہا کر دیں گے. بالکل امریکہ کی انڈیا کی بھی وہی اسٹیٹمنٹ ہے 2000 میں کہ اگر سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان اکیلا ہے. جب خان صاحب آئے تو انہوں نے ساری امت مسلمہ کو اس طرح اکٹھا کیا، 2 ہاتھوں کی طرح اس طرح اکٹھا کیا، اور انڈیا اکیلا تھا. آج وہی انڈیا اکیلا ہے اور پاکستان کے ساتھ اب بھی یہ 3 جو ملک ہیں، روس ہو گیا، ترکی ہو گیا جی جی اور ہو گیا، یہ کہ وزیر خارجہ جو بھی نام ہے ان کا، انہوں نے شہباز شریف کو خاص پیغام بھجوایا اپنا ایک ایمبیسڈر کے تھرو کہ اگر آپ نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے نا تو پھر ہم سے کوئی معاہدہ نہ سمجھو، ہم اپنی دوستی ختم کر لیں گے، ہم سی پیک بھی ختم کر لیں گے، جو کام چل رہے سی پیک میں جو منصوبے بنے اس کو بھی رکوا دیں گے. تو ابھی تک سی پیک پہ ابھی تک انہوں نے ایک بھی کام نہیں کیا. انہوں نے صرف بس سڑکیں بنا رہے ہیں، میٹرو بنا رہے ہیں اور اوور پاسز بنا رہے ہیں. اسے کیا ہو رہا ہے؟ نہ انہوں نے تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا، نہ صحت پہ خرچ کیا، نہ انصاف پہ خرچ کیا، بس صرف اپنی منمانی کرے، اپنی وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا ہماری مشروطیاں، اپنی مشروطیاں کر رہے ہیں لوگ، اپنی شرارتیں کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب پہ رہیں گے انشاءاللہ اور 2 تہائی ایکسچینج رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں کسی سازش سے ڈر نہیں ہے، ہمیں صرف ڈر ہے تو اپنے پروردگار سے ڈر ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. اور انشاءاللہ جب خان صاحب پہ رہیں گے نا تو انہوں نے کہا، خان صاحب نے اسکائی انٹرویو میں خود کہا کہ میں 22 کروڑ عوام کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، مجھے اس سازش سے ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے ابھی بھی ان لوگوں کی چہرے جو تصویریں وہ میری آنکھوں کے سامنے، اور میں ان کو معاف کرنے والا نہیں ہوں. سکندر خان آپ نے دیکھا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ کچھ افسران سے گورنمنٹ بات کر رہی ہے کہ آپ ان کو شیلنگ کریں، ان پہ تشدد کریں. آپ اب یعنی کہ آپ نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی فورس اپنے لوگوں پر فائرنگ کرے، ان کو قتل عام کرے. بہت سے ایسے ہم نے قتل عام جو کہ ہوئے ہیں اور ان پہ خان صاحب بھی گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ ریاست کی اپنے لوگوں پہ سمجھتے ہیں کہ گولی چلانا یہ کسی دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے؟ اصل میں یہ غیر قانونی ہے. انہوں نے جو پولیس میں لوگ، میں نے جیسے شروع میں کہا، انہوں نے جو پولیس میں لوگ بھرتی ہیں ان میں سے کچھ قاتل انہوں نے بھرتی کیے، کلرز بھرتی کیے، انگلش میں کہتے ہیں نا کلرز، پروفیشنل کلرز، ٹرین کلرز.
ان کو بھرتی کیا انہوں نے, اور یہ غیر قانونی ہے. پولیس کو چاہیے تھا کہ اپنے ہتھیار نیچے ڈالتے, اسٹیپ ڈاؤن کر لیتے. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس کو, جو کہ اٹک پور پر جب خان صاحب کا جب قافلہ پہنچا, جب کنٹینرز گر رہے تھے, تو وہ خود واپس چلے گئے تھے وہاں سے اٹک پور کراس کر کے, وہ خود چلے گئے. انہوں نے راستہ کلیئر کیا تھا خان صاحب کہ آپ جائیں آرام سے چل جائیں, آپ کے لیے راستہ آسان ہے. لیکن میں ان پولیس والوں کو, مجھے غصہ بھی آ رہا ہے, ان پہ غصہ بھی کروں گا, لیکن ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ ان میں کوئی اخلاقی وہ نہیں ہے کہ عقل, جس میں عقل کی کمی ہے وہ نہیں. انہوں نے ہمارے 2 کارکنوں کو شہید کیا. انہوں نے مردان کا ایک کارکن کا, اور ایک بندہ لاہور کا تھا سید عباس صاحب, ان کو پول کے نیچے انہوں نے گرا کر شہید کیا انہوں کو. وہ گھر سے نکلا تھا, اپنے والدین اپنے بیوی بچوں کو کہہ رہا تھا کہ میں خان صاحب کے ساتھ اس حقیقی آزادی میں آپ سب کو آزاد کرنے نکلا ہوں. اس کو شہید کیا گیا, اس کو پول سے نیچے گرا دیا انہوں نے. یہ کس معاشرے میں ہوتا ہے کہ ایک پولیس ایک عام آدمی کو, جو کہ عام پاکستان کا بندہ ہوتا ہے, پاکستانی ہوتا ہے, اس کو انہوں نے شہید کیا. کس قانون کے تحت انہوں نے شہید کیا؟ لیکن اس کی ان دونوں کی قربانیاں, جو سید عباس ہیں اور جو مردان کا ایک بندہ ہے سید امجد, ان کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی. انشاءاللہ پورا پاکستان ان کی قربانیوں کو بھولے گا نہیں, اور نہ ہم بھولے دیں گے, کیونکہ انہوں نے حقیقی آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کی. اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, خان صاحب کو خاص طور پر خراج تحسین ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے ان کے گھر کا خرچہ بھی اٹھایا, اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو مہینے ہر مہینے 1-1 کروڑ روپے دیں گے, اور آپ کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. عمران خان نے مردان میں جا کر وہاں پر کہا سید امجد کے گھر کہ اس کے بچوں کی تعلیم, خوراک, صحت کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. جو کہ سید عباس ہیں, ان کا خرچہ میاں محمود رشید اٹھائیں گے, جو کہ پنجاب کے وزیر داخلہ تھے, وہ اٹھائیں گے. تو یہ میرے خیال سے خوش آئند ہے, لیکن ان کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی. جو پولیس نے کیا وہ بالکل ریاستی دہشت گردی تھی, اور اس بدبودار, اس مونچھے دار اس نے آرڈر کیے تھے لوگوں کو مارنے کے لیے. یہ خود اپنے حلقے میں جائے گا, اس پر خود 22 قتل کا الزام ہے. اس پر خود عابد شیر علی کا بابا شیر علی کہتا ہے کہ اس نے خود فیصل آباد میں 22 قتل کیے ہوئے ہیں, اور اس پر خود منشیات کا کیس بنا ہوا ہے عدالت میں, لاہور ہائی کورٹ میں کیس وہ پڑا ہوا ہے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اوپر سے وہ کیس ختم کرنا چاہتا ہے. بہت بڑا اسمگلر ہے یہ. لیکن یہ انشاءاللہ جب خان صاحب آئیں گے نا, جن پولیس والوں نے عوام پر شیلنگ کی نا, جو کچھ کیا ہوا ہے, جو کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے, ان سب کی نوکریاں جائیں گی, اور یہ سب لوگ ذلیل ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. سکندر خان, سپریم کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے, انہوں نے مسترد کی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں سپریم کورٹ کو عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ملا کہ اس نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہو, کوئی لڑائی کی ہو. اس نے تو صرف اپنے ورکرز کو صرف جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں پشاور سے اپنی تحریک سے آغاز کروں, آپ سب نے پرامن رہنا ہے, پرامن رہنا ہے, کوئی شیشہ نہیں توڑنا. جیسا 2014 میں کہا تھا کہ پرامن رہنا ہے, پرامن رہنا ہے, کوئی لڑائی نہیں کرنی. تو ہم لوگ پرامن ہیں, اب بھی پرامن ہیں. لیکن لاہور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اٹارنی جنرل کی جو پٹیشن مسترد ہوئی ہے, اس پر پی ٹی آئی والوں کی جیت ہے اور ان کی ہار ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. جی سکندر خان, لاہور ہائی کورٹ نے آج رانا ثناء اللہ پہ جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹنے کا احکامات جاری کر دیے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ ایف آئی آر انہوں نے اس لیے کاٹی کیونکہ ان پر ماڈل ٹاؤن کے قتلوں کا بھی الزام ہے. ماڈل ٹاؤن کا 2014 میں جو واقعہ ہوتا اس کا بھی الزام ہے. اگر اب میں پولیس والوں سے آج مخاطب ہوں, اگر آج انہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر نہ کاٹی اور نہ اسٹینڈ پہ ریسٹ نہ کیا, تو یہ پولیس والوں کی بہت بڑی توہین ہوگی. اور اگر یہ میں ان سے پوچھوں, ان سے 2 سوال میرے, آپ پاکستان کے نوکر ہیں کہ ان شریف خاندان کے نوکر ہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں. آپ نے اپنے نہتے لوگوں پر بلا خوف تشدد کیا, مار پیٹ کی, آنسو گیس کیے. یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی سے آپ نے چابی کھینچی, مجھے وہ ویڈیو بھی دیکھی. آپ نے خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش, ان کو ڈرانے کی کوشش کی. اندلیب عباسی کو 2016 میں بال کھینچ کر آپ نے ان کو گھسیٹا. تو یہ کس قانون میں آپ کو اجازت ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھا, آپ کے گھر میں اپنی مائیں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ مائیں بہنیں, بیوی وغیرہ, بچوں نہیں, آپ کی بیوی وغیرہ بھی یہ دیکھتی ہوں گی. تو مجھے اس سوال کا جواب دیں, آپ لوگ شریف خاندان کے نوکر ہو کہ پاکستان کے نوکر ہو؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں آپ لوگ. اگر آپ لوگ شریف خاندان کے نوکر ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ان کی غلامی نہیں کرنی چاہیے, ان کے بچوں کی.
حمزہ شہباز کو جب نیب والوں نے جب پکڑا تھا، وہ جب منی لانڈرنگ کیس کے لیے جا رہا تھا، اس کو جب ایک آئی جی نے یہاں سے پکڑا تو اس نے غصے میں کہا تھا کہ یہ گریبان چھوڑ دو، نیاز جی کے نوکر نہیں ہو، پاکستان کے نوکر ہو تم، اس طرح غصے میں انہوں نے کہا تھا. تو میں اب ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہاں گیا وہ اسٹیٹمنٹ آپ کا کہاں گیا جب حمزہ شہباز نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں پر تشدد نہ کرو، پھر اس نے یوٹر لے کر کہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو پکڑیں، اور انہوں نے لسٹ منگوا لی تھی پنجاب سے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکن ہیں 900 کی سب کی لسٹ منگوا لی تھی، لسٹ میں سب کے نام لکھے ہوئے تھے کہ ان کی گھر جائیں اور ان کو گرفتار کریں. اور رات کے اندھیرے میں مجھے یہ پتہ ہے کہ کس قانون کے تحت انہوں نے پی ٹی آئی کے خواتین کے لوگوں کے گھر پہ چھاپا مارا ہے، کس قانون کے تحت انہوں نے چھاپا مارا ہے. یہاں پر اگر یہ ہوتا نا تو یہاں کی عوام جو ہے نا اتنی باشعور ہے، پٹھان قوم اتنی غیرت مند ہے نا کہ وہ اس پولیس والے سے کہتی تم ایف آئی آر تو دکھاؤ تو صحیح، کہتے نہیں تو پھر اس کو دم دبا کر بھگا دے دی. لیکن شکر یہاں پر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. لیکن پھر بھی یہاں سے پنجاب پولیس جو ہے وہ بولا اس نے استعمال نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو بدماش سمجھتی ہے، سویلین مافیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو. اور سکندر شریف جی خاندان کو تو سپریم کورٹ نے خود کہا تھا 2007 میں کہ یہ سویلین مافیا گاڈ فادر ہیں یہ لوگ. سکندر خان ایک پولیس رات کو چھاپا مارتی ہے اور سویلین کپڑے میں جاتی ہے، اور ایک ایکس آرمی افیسر میجر انہوں نے فائر کر دیا اور انہوں نے کہا جی پولیس پہ فائر ان کی ہے. تو ان کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق جی میرے گھر پہ چور آئے ہیں اور وہ بھی سویلین کپڑے میں، تو ظاہر ہے انہوں نے سیلف ڈیفنس میں پولیس والے کی جان لے لی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیلف ڈیفنس میں ہی گولی چلائی؟ شہباز کے گھر میں کوئی چور اور رہ جائے تو پولیس کو بلانا آپ کا حق بنتا ہے، لیکن جب بلا کاروائی کے، بلا تحقیقات کے، بلا وجہ ایف آئی آر کے اگر پولیس اچانک آپ کے گھر آ جائے اور چھاپا مار لے تو یہ تو غیر قانونی ہے. اگر میں گھر میں نہ ہوں، میں باہر ہوں جو کسی جلسے وغیرہ اٹینڈ کرنے جاؤں اور میرے گھر والے کو کوئی اریسٹ کر لے اور میں کوئی سٹنگ ایم پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوں اور میں خاموش بیٹھا تماشائی دیکھا، میں اسی رات پولیس اسٹیشن ہوں گا، میں اس تھانے کو کہوں گا کہ کس قانون کے تحت آپ نے میرے گھر والوں کو پکڑا، کس قانون کے تحت آپ نے ان کو ڈرایا. اب ہمارا نظر کا بھی یہی کیسے وہ گھر پہ نہیں تھے، وہ کسی میٹنگ کے لیے گئے تھے، کسی جلسے کے لیے گئے تھے، ان کے گھر پر چاپا جب پڑا تو ان کا بیٹا باہر نکلا اور انہوں نے جھنڈا پی ٹی آئی کا پکڑا تھا اور انہوں نے کہا تھا پولیس انکل کو کہ پولیس انکل میرے والد تو نہیں لیکن آپ مجھے اریسٹ کر لیں. تو آج کل کے بچوں میں بھی شعور آ چکا، کارروائیاں ہو رہی تھی، نیب کی کیسز ہو رہے تھے تو یہ کہتے ہیں خان صاحب ہم پر کیسز بنا رہے ہیں، نیازی نیب گھر جوڑے. اب اسی نیب میں یہ لوگ اپنے لوگ بٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو کلین کر رہے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ جب نیب نے خان صاحب کے دور میں 420 ارب روپے کی ریکوری کی تھی، ان کے دور میں 120 ارب کی ہوئی تھی. پچھلے دور کی میں بات کروں 2013 سے لے کر 18 تک جب کی گورنمنٹ تھی تو 102 ارب کی، اور خان صاحب کے دور میں ریکارڈ ہی ریکوری کی تھی نیب نے، جی موٹر وے کے ان کے اسٹیٹس میں ہر جگہ. تو یہ جب پولیس کو اگر انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کریں گے تو یہ نظر تو رزلٹ تو آپ کے سامنے، لوگوں کو کس طرح مارا گیا، تشدد کیا گیا. یہ ماڈل ٹاؤن کیوں کرنا چاہتے تھے جو کہ بری طرح سے فلاپ ہو چکی، کیونکہ ماڈل ٹاؤن 2 کو یہ پارٹ 2 لانا چاہتے تھے. جس طرح پارٹ 1 میں انہوں نے لوگوں کو دن دہاڑے قتل کیا، پولیس غریب بندے کا سر توڑا، ایک بندے کا کسی کی ٹانگیں نہیں تھی، کسی کے بازو نہیں تھے، کوئی سے طریقے سے بول نہیں سکتا تھا، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، تو یہ وہی کرنا چاہتے تھے. اسی طرح جب پولیس کے جب آپ قاتل بڑھائیں گے تو پولیس کو سیاسی انتقامی کے لیے استعمال کریں گے تو کوئی بھی قوم یا عوام پولیس پر ٹرسٹ نہیں کر سکے گی. سکندر خان، اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا وفد میرے سے ملاقات کی، انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی، تصویریں بھی جاری کر دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ اگر یہ عمران خان کے دور میں ہوتا تو فضل الرحمان احتجاج کر رہا ہوتا اور ٹی ایل پی جو ہے نا وہ ان کے خلاف دھرنے دے کر بیٹھی ہوتی اور عمران خان کو کیا سے کیا برا بھلا کہا جا رہا ہوتا. اور آج اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ میرے سے وافد ملاقات کے لیے آیا ہے اسپیشل، وہ بھی گورنمنٹ کے ملازم، پی ٹی وی کے قریشی بھی ساتھ تھے. کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں یہ جو ہے نا مکافات عمل ہے، مطلب جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے. خان صاحب نے اپنے دور میں جب کامران شاہ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، انہوں نے کہا تھا ہرگز نہیں. جو قائد اعظم صاحب تسلیم نہیں کریں جب تک کہ وہ فلسطین کو اپنے حق نہ دیں.
اور مولانا کہتا تھا سلیم صاحبی لفافہ صاحبی کو کہتا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. تو قرآن کی ایک آیت ہے لعنت اللہ ہے, مطلب جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اب میں سے سوال پوچھتا ہوں, کہاں گئے تمہارے وفد پہ؟ عمران خان کو تو بڑا بڑا کہتے تھے تم لوگ ٹی ایل پی والوں کی یہ یہودی ہے یہ وہ ہے, اور ٹی ایل پی والوں پہ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو نون لیگ کو کہتے تھے کہ آپ کے دور میں ختم نبوت اور انہوں نے احتجاج کیا, فیض آباد کو پورا بند کر دیا تھا, انٹرنیٹ سگنل بند ہو گئے تھے, جیم ہو گئے تھے. آج وہی ٹی ایل پی نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے 20 سیٹوں کی. تو مجھے اتنا ہائی افسوس ہو رہا ہے. اپنے آپ کو تو پہلے کہتے تھے کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں, ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. ہم کے بی بی کو جب خان صاحب نے جب سپریم کورٹ نے پریشر میں پریشر ڈالا رہا کیا ان کو, تو خان صاحب پر بہت برا بلا کہ آپ نے یہ کیا کیا, فرانس کے سفیر کے ساتھ آپ نے یہ کیا کیا. میں نے بتانا چاہتا سب سے زیادہ جو پروٹیسٹ ہے نا اپنے نبوت پہ, ایک تو شیخ رشید نے کیا ہے, اور دوسرا میری نظر میں پاکستان کی شان عمران خان نے کیا ہے. اور آج وہی ٹی ایل پی نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کری ہے. تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں پہلے تو تم لوگ اپنی پارٹی کا نام چینج کر لو. ٹی ایل پی جو کہ تحریک لبیک ہے نا, اس کا نام ہٹا دو, یا ایسا کر دو TNF رکھ دو, مطلب تحریک نون فضل الرحمان, یہ نام رکھ دو تو اچھا ہوگا تمہارے لیے. یہ لبیک کیوں اپنے ناؤز باللہ ہمارے پیغمبر کا نام شرما رہے ہو تم لوگ؟ بڑے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو. ان کے سپورٹرز کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں, ہر ویڈیو میں ان کے سپورٹر میرے ساتھ واٹس ایپ ہے, وہ مجھے بار بار کہتا ہے کہ تحریک لبیک نے یہ کیا, تمہارے خان نے وہ کیا, کیوں آسیہ کو رہا کیا, یہ وہ کیا. میں نے کہا عدالت جب خان صاحب کی حکومت میں تھی تو عدالت آزاد کی, عدالت آزاد کی, عدالت جانے عدالت نے حکومت عدالت کو اختیار دیا تھا کہ آپ آزاد ہیں, ان میں سیاسی مداخلت انہوں نے ختم کر دی تھی. تو آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تحریک لبیک کے ورکر سے, اور ان کا ہر ایک ورکر پریشان ہے, وہ غصے میں کہ انہوں نے کیوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. تو میں تحریک لبیک کے ورکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے پاس پورا موقع ہے, اگلا الیکشن اگر آئے گا انشاءاللہ تو آپ نے خان صاحب کو موقع دیں, کیونکہ خان صاحب نے جتنا پریس کرنا تھا نبی کے شان کی گستاخی میں, انہوں نے UN میں اس کے خلاف آواز اٹھائی, انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے اٹھائی, انہوں نے پوری دنیا میں اس کی آواز پڑی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو نبی ہے وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں, اور جو ہماری نبی کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچائے گا. اور خان صاحب نے 2013 میں یہ وعدہ بھی کیا تھا اپنے عوام سے سعود کے جلسے میں کہ میں انشاءاللہ اگر آپ نے مجھے موقع دیا تو میں ان مغرب لوگ کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارا اپنے نبی سے کیا رشتہ ہے. انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا. اور اب میں تحریک لبیک کے لوگوں پر افسوس ہے اور غصہ بھی ہے, یہ اپنے پارٹی کا نام چینج کر لے, بس اتنا کہوں گا, غصہ نہیں کروں گا لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی پارٹی کا نام تبدیل کر لے. سندھ گورنمنٹ نے 13 کروڑ کے شیل خریدے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی قوم پاکستانی عوام اور خصوصاً ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کی انتہا ہے؟ اصل میں سندھ کی عوام کو تو انہوں نے ویسے بھی اپنی غلام بنا لی. یہ بلو رانی جب سے وزیر خارجہ بنا ہوا ہے صحیح طریقے سے انگلش بھی نہیں بول سکتا. وہ میں نے کل ایک شارٹ دیکھی تھی یوٹیوب پہ, اس پہ 2 وزیر خارجہ کو دکھایا جاتا ہے. کہتے ہیں امیروں کا وزیر خارجہ وہ شاہ محمود کو دکھائی جاتا ہے, غریبوں کو دکھایا جاتا ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو وزیر خارجہ کی اگر ٹریننگ کرنی ہے, اس کو نام بھی سیکھ پڑنا ہے. جب اس نے چین کی بجائے ڈائریکٹ دورہ امریکہ کیا, امریکہ کو خوش کرنے کی. جب امریکہ کا ایک وائس چیئرمین آیا ان کا جو وزیر خارجہ تھا, تو اس کو ولاور کو نام پڑھنا نہیں ہے, تو اس نے اس کے آئی ڈی کارڈ نہیں دیکھا. ڈیوڈ کیمرون, گڈ, ویری گڈ, شاباش, جس طرح کہا تھا اس کو. اور جب شاہ محمود صاحب تھے تو وہ بغیر آئی ڈی کارڈ دے کے اس کو جانتا تھا کہ کون ہے. مائک پومپیو سے جب وہ ملے تھے, جب پہلی بار جب UN کے سیشن سیٹر, جب یہ سب سارے کٹے لیڈر جب ملے تھے خان صاحب سے, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور سندھ کے لوگوں کو اب جاگنا پڑے گا, کیونکہ سندھ جو ہے PPP کی غلام نہیں ہے. PPP میں اب وہ لوگ نہیں رہے جو PPP کو چلا سکیں. اور میں کے ورکرز پہ اتنا حیران ہوں PPP کے, ضیاءالحق کے مزار پہ جاتے ہیں اور اس کو یوں اٹالے ہو جاتے ہیں کہ کتنے پٹوں مارو گے, ہر گھر سے پٹوں نکلے گا, یہ وہ. تو ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو اخلاقی ان کا جواز ہو چکا ہے. مراد علی شاہ خود پاگل بنا ہوا ہے, خود شہباز شریف پر اعتماد کر رہا ہے. ان کا خود ایک مرتضیٰ جو ان کا وزیر ہے, ان کے خود تحفظات ہیں
کہ یہ انہوں نے IMF سے کیوں مذاکرات کیے ہیں. اب ان سے خود ان کے اتحادی تو آہستہ آہستہ کر کے الگ ہوتے جا رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان سے اگر اتحادی ختم ہو گئے نا انشاءاللہ مجھ سے لکھے یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی امپورٹنٹ کو. انشاءاللہ 5 سے لے کر 25 جون تک جو شیخ رشید صاحب نے پریڈکشن کیے یہ بہت اہم ہے, اور انشاءاللہ بہت اہم فیصلے ہوں گے اس جون کے مہینے میں انشاءاللہ. آج 1 تاریخ ہے, اہم فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید کی کا جو ہمیشہ منجے ہوئے سیاستدان ہے, آپ سمجھتے ہیں شیخ رشید نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے, جو خدشات کا اظہار کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کیا وہ اس وقت ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ شیخ رشید صاحب بہت بڑے قابل سیاستدان ہیں, ہم ان کی عزت کریں. سین میں پولیٹیشین ہے, جس طرح خان صاحب نے ایک سمیع ابراہیم کو کہا تھا کہ شیخ رشید جو ہے وہ مجھ سے سینئر ہے, مجھ سے مطلب میں ان سے بڑا ہوں عمر میں, لیکن وہ مجھ سے سینئر پولیٹیشین, مطلب وہ کافی عرصے سے پالیٹکس ہے. انہوں نے چھوٹی عمر میں پالیٹکس کا آغاز کیا تھا جیل کی, جب وہ جیل میں تھے, اور جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی تو انہوں نے راولپنڈی سے الیکشن لڑا ہے. تو انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا میں ان سے ملوں گا, ان سے کچھ سیکھوں گا بھی, کیونکہ میں ان کا بہت بڑا خود فین ہوں, کیونکہ ان کا اور خان صاحب کا, کیونکہ دونوں پاکستان کی بھی سوچتے ہیں. اور خان صاحب کے دور میں انہوں سے 2 وزارتیں چلی گئی, انہوں نے خان صاحب کی وہ میں 3 وزارتیں سنبھالی تھی. 3 وزارتیں, ایک وزیر داخلہ کا سنبھالی تھی, ایک جو پولیسوں کو انہوں نے گائیڈیں دی وہ ہو رہا تھا, اور ایک پاسپورٹ کا جو انہوں نے کیا تھا. یہ 3 انہوں نے وزارتیں لی تھی خان صاحب سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہوں, اور میرے جو عمران خان کے خلاف جو لفافہ پروپیگنڈا کرنے کے اختلافات ہو گئے, لڑائی ہوئی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے. خان صاحب شیخ رشید کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں, اور اب خان صاحب نے شیخ رشید کو صاحب کو مجھے تو ایک نہیں کال دی ہوگی نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ شیخ رشید پشاور آئے ہیں تو پشاور سے ہم پھر اپنا قافلہ لے کر نکلیں گے انشاءاللہ. خان صاحب کو صرف یہ گلہ ہے شیخ رشید سے کہ انہوں نے پنڈی سے کیوں مارچ کا آغاز کیا, تو وہ پشاور ڈائریکٹ آ جاتے, میرے ساتھ آ جاتے, میرے ساتھ کنٹینر پر ہوتے, تب مزہ آ جاتا ہم دونوں کا. کیونکہ شیخ رشید عوام جو ہے وہ شیخ رشید کی آواز سننے کو بیتاب تھی. خان صاحب کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے شیخ رشید کو کہا کہ آپ اس بار پشاور آ جائیں, پشاور سے ہم اس تحریک کا دوسرا جو پارٹ ہے تحریک کا پارٹ 2, یہ تو پہلے فلم چل رہی تھی, ٹریلر تھا, اب جو اصلی فلم چلے گی نا یہ کچھ نہیں کر سکیں گی یہ امپورٹنٹ حکومت, اب فلم ریلیز ہوگی انشاءاللہ. جی سکندر خان, آخر میں آپ ملک اور قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو اس امپورٹنٹ حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانی لے اور ڈوب کر مر جائے, کیونکہ عوام کا جینا تو آپ نے حرام کر دیا ہے. عوام پہ آپ نے ٹیکس لگا دیے, عوام کیا کیا ادا کرے. اب آپ نے بجلی کا بل جو بڑھائی, جو مریم اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا کہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کے ذمہ دار عمران خان ہے نا. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار عمران خان بے حد نہیں ہے. عمران خان کی جب حکومت تھی, میں اپنی عوام سے آج سوال پوچھتا ہوں چھوڑ کر کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت بجلی جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی, سوال ہوگا, جواب ہوگا نہیں, کیونکہ عمران خان کے دور میں فل بجلی تھی, فل 24 گھنٹے تھی, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. اور اب میں آتا ہوں نوجوان پہ کہ جو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے دوسری کا, انشاءاللہ آپ اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. میں تو انشاءاللہ مشکلیں میرے لیے میرے ساتھ نہ کچھ ہے, لیکن میں انشاءاللہ جب پشاور میں خان صاحب ہیں ملاقات اگر ہوئی تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میں آپ کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوں اور آپ کے ساتھ چلوں گا. لیکن آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھرپور تعداد میں نکلنا ہے. آپ جس طرح اسلام آباد پہنچے, جس طرح آپ نے شیلنگ کا مقابلہ کیا, اس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے آپ کو خان صاحب جب دوسری کال دیں تو کال سے پہلے وہاں پہنچ جائے اس جگہ پہ جہاں خان صاحب ہے. اگر خان صاحب کہے کہ پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچو تو سب پہنچو, ان صفوں میں بھی شامل ہوں گا, میں بھی نکلوں گا, اور پہنچیں گے وہاں ہی سے نکلیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سب نکلیں, اور جن پر جو کارکن شہید ہوئے, جو زخمی ہوئے, زخمی والوں کو اللہ صحت دے, تندرستی دے, صحتیابی دے, اور جو شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند کرے. تھینک یو سو مچ سکندر خان, خبر ٹی وی کو ٹائم دینے کا. ہمیشہ آپ خبر ٹی وی کو ٹائم دیتے رہتے ہیں.